बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ात की जानिब से आज मुदस्सिर हुसैन एक लंबे अरसे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। आज हमारे प्रोग्राम के शुरा में जनाब शफीक साहब हमारे साथ हैं कैलिफोर्निया से, और कनाडा से खावर हबीब साहब हमारे साथ हैं। आज प्रोग्राम का एजेंडा जो है उसको हम जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हम स्टेप वाइज इसको डिस्कस करना चाहेंगे। बहुत सारे शुरोका जो हैं, जो जानने वाले हमारे दोस्त देखने वाले, वो चाहेंगे कि ये करंट सिनेरियो जो बना है अभी, खास तौर पे नो कॉन्फिडेंस मूव के हवाले से, उसमें उसका पूरा बैकग्राउंड क्या था। वोट को इज्जत दो से एक तहरीक शुरू हुई, और एक वक्त ऐसा था कि जब मियाँ साहब ने कहा कि हमने किसी किस्म का कोई नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं करनी, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो है इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन। फिर अचानक ये इन हाउस तब्दीली वाली बात कहाँ आई, कैसे इसके बात पे रजामंदी हुई सबकी, और किस तरह ये सारे के सारे अपोजिशन लीडर एक बात में मुत्तफिक हुए। हालांकि आपको याद होगा कि पीडीएम के टूटने की वजह सिर्फ ये थी कि नो कॉन्फिडेंस मूव जरदारी ग्रुप चाहता था, जबकि मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि इस्तीफे दिए जाएं और असेंबली से बाहर जाया जाए और नए इलेक्शन कराए जाए। अब सूरत हाल ये है कि सब इकट्ठे हैं। नो कॉन्फिडेंस मूव आज आई, कल आई या परसों आई, ये चंद दिनों की बात है। इस पे हम तफसील से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मैं शफीक साहब के पास जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि वो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ बताएं नो कॉन्फिडेंस मूव और उसके मुहर्रिकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खावर मुदस्सिर और खावर भाई, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए, इसमें आपने बिल्कुल सही इसका जो है वो इंट्रोडक्शन दिया है इस पूरी सिचुएशन का जिसमें इस वक्त हम हैं, कि ये एक वक्त था कि जब नून लीग बिल्कुल रजामंद नहीं थी किसी भी किस्म की नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर। और उसके बाद जो गुजरांवाला का जलसा था, उससे पीछे यानी 2014 से धरने से वहां तक आते एक लंबी कहानी है। लेकिन अगर हम उस धरने, उस जलसे में जिसमें मियाँ साहब ने जो बाजवा और फैज हमीद का नाम लेके और बताया था कि किस तरीके से उन्होंने मुल्क के साथ और जो कुछ किया और किस तरह इलेक्शन चोरी हुआ है, तो वहां से असल इशू जो है वो शुरू हुआ। एक्सेप्टेबल नहीं थी, शरीफ फैमिली एक्सेप्टेबल नहीं थी, बल्कि मरियम को कहा गया कि हम तुम्हें स्मैश कर देंगे। तो यानी बातें यहाँ तक जो थी वो खराब हो चुकी हुई थी सियासी तौर पे। जो पार्टीज थी अपोजिशन की, तकरीबन सब लोग जेलों में थे। पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, खासतौर पे नून लीग की तो सारी की सारी पहली टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर तक उन्होंने किसी न किसी बहाने जेलों में डाल दी। उसके बाद फिर हमने देखा कि जब ये इंतखाबी इस्लाहात हुई हैं और जब नवंबर में ISI में जो तब्दीली आई, उसके बाद से जो सूरत हाल बदली, और उसमें फिर एक जो अपॉर्चुनिटी में नजर आई पार्टीज को, सबको, कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए और सियासी तौर पे हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी कर सकते हैं कि जिसके रिजल्ट्स आ सकें। तो उसमें जो अगर आप इसको पॉजिटिव साइड पे देखें तो अब इंतखाबी इस्लाहात हैं, उसके बगैर अगर आप इलेक्शन में चले जाते हैं तो उसके जो नुकसानात अपनी जगह पे हैं। और उसके अलावा असम्बलीज जो हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट असम्बलीज नहीं तोड़ती गन पॉइंट पे, तो किस तरीके से असम्बलीज घर जाएंगी? वो सिर्फ एक ही सूरत में जा सकती हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौमी असम्बली डिसॉल्व करें और चारों सूबाई असम्बलियाँ जो है, चारों वजीर आला डिसॉल्व करें। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे कि इलेक्शन वक्त से पहले क्यों नहीं हो सकते, और वो एक अलग आगे बात कर लेते हैं हम। लेकिन वो असम्बलीज इमरान खान क्यों डिसॉल्व करेगा? कोई भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर वक्त से पहले घर जाना नहीं चाहेगा। देर से पैसा खर्च हुआ होता है, उन्होंने कमिटमेंट्स की होती हैं, जो भी वजह होती हैं, लेकिन नोबडी वांट्स टू लीव द पोस्ट प्रायर टू द जो भी उसकी डेट है। तो इस सारी सूरत हाल में फिर ये देखा गया कि जब तक ये सारी की सारी सूरत हाल जो है, इसमें गवर्नमेंट जो है उस पे जब तक हम लोग चेंज नहीं लेके आते, ना असेंबलीज टूटेंगी, ना इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी, और ना ही इलेक्शन वक्त से पहले होंगे। तो उसके बाद फिर ये जो सारी मूव थी, ये इसकी तरफ सोचा गया। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम अस्सलाम।
تو اس وقت یہ سوچا گیا کہ یہ جو ہے ایک عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ لائی جائے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہوا، اور یہ نومبر ان ارنسٹ پوری تیزی کے ساتھ یہ نومبر سے جو کام تھا یہ شروع ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد یعنی جو اسٹیجز آئے ہیں وہ ہم آگے بات کر لیتے ہیں. پہلے اس سوال پہ باقی دوست رائے دے دیں اپنی. خاور صاحب میں آپ کی طرف جاؤں گا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اور آپ کے بعد پھر میں خالد صاحب کے پاس بھی جاؤں گا. خالد صاحب نے ہمیں بھی جوائن کیا ہے. خالد صاحب بھی کینیڈا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خاور صاحب یہ بتائیے کہ جیسے شفیق صاحب نے کہا کہ اسمبلیاں جب تک ٹوٹیں گی نہیں یا توڑی نہیں جائیں گی اس وقت تک تو نئے الیکشن نہیں ہو سکتے، اور یہی ایک قانونی راستہ بھی ہے، یا تو اسمبلیوں کو توڑ دیا جائے یا نو کانفیڈنس موو آئے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. میں نے یہ سوال پہلے شفیق صاحب سے پوچھا کہ وہ کیا محرکات تھے کہ جس پہ نواز شریف صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب راضی ہو گئے نو کانفیڈنس موو پہ، حالانکہ وہ صرف اور صرف استعفے کی بات کرتے تھے، انہوں نے کوئی لچک نہیں دکھائی تھی ابھی تک، لیکن اب اچانک لچک کیسے آئی؟ کیا وجوہات ہیں؟ شکریہ مدثر بھائی. السلام علیکم. دیکھیں، اس میں شروع سے بیانیہ جو 3-4 سال سے چل رہا تھا وہ یہی تھا جو ہم آپ سب کو پتہ ہے، ووٹ کو عزت دو. اور آہستہ آہستہ وہ بڑا سٹرونگ بھی رہا. مریم نواز کے جلسوں میں اس کے نعرے لگتے رہے، گانے ترانے ہر چیز، اور بڑا پرجوش تھے وہ لوگ. اور ہم لوگ بھی، جو ہم کارکنان تو نہیں ہیں لیکن کہہ لیں کہ تھوڑی سمپیتی رکھتے تھے پارٹی کے ساتھ، اندرون ملک بیرون ملک والے جتنے بھی تھے، تو ان لوگوں نے اس چیز کو قبول کیا کہ ہاں ووٹ کو عزت ملنی چاہیے. بہت کچھ ہوا دوران. میاں صاحب نے بھی بڑا اسٹرکٹ اس پہ رہے، مریم نواز نے اس کو مزید اس کو بڑھانے کی کوشش کی کہ عوام تک پھیلے وہ چیز. اور پارٹی کے کچھ دوسرے جو ارکان تھے وہ گو کہ اتنے اسٹرکٹ نہیں تھے اس بیانیے کے اوپر. بیچ میں اختلاف کی باتیں بھی آتی رہی کہ شہباز شریف شاید اس کو فالو نہیں کر رہے اس چیز کو، اور وہ اپنے ٹریک پہ چل رہے ہیں کچھ ہٹ کے تھوڑا سا پارٹی سے. اس میں جو میاں صاحب کے جو اس بیانیے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے میرے خیال میں، اس کی وجہ ہے بیک ڈور ڈپلومیسی جو چلی ہے. بہت سی بیچ میں خبریں آتی رہی ہیں کہ بہت خاص شخصیت نے آج ملاقات کی، آج خاص شخصیت کا فون گیا میاں نواز شریف کو، اور مختلف جو دوسرے لیڈران تھے، اور ایون کہ کچھ شاید ایجنسیز کے یا اس طرح کے بھی باتیں بیچ میں سننے کے کہ انہوں نے بھی رابطہ کیا یا ان کے کوئی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں میاں نواز شریف سے. تو کچھ نہ کچھ سیٹل کرنے کے لیے میاں صاحب کو ایک اسٹرکٹ پوائنٹ سے کہ اسٹفنس اتنی اچھی نہیں ہے، دوسرے طریقے بھی ہیں، گو کہ آپ کو بیانیہ آپ کا چلتا رہے گا ساتھ ساتھ، اس کو بھی چلائیں ساتھ، لیکن تھوڑا سا ماڈریٹ ہو کے سوچیں کہ اور آپشنز کیا ہیں. اور ان کو میرے خیال میں آپشنز دی گئی ہیں، جنہوں نے بھی ان سے ملاقات کی، اپروچ کیا فون کالز کے تھرو یا کسی اور چینل کے تھرو ان کو اپروچ کیا. تو میرے خیال میں اس کے بعد میاں صاحب کو بھی تھوڑا سمجھ آئی کہ جتنا بھی اسٹرکٹ رہیں گے تو دوسری پارٹی اس سے زیادہ اسٹرکٹ رہے گی. جب تک ہم اپنی اپوزیشن کی باقی پارٹیوں کو ساتھ نہیں ملائیں گے کہ جن کا وہ بیانیہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی ہوئی، مولانا فضل الرحمان ہوا، ان کا ٹوٹل ڈیفرنٹ بیانیہ ہے. ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان کا اور تھا، پیپلز پارٹی کا اور تھا. پہلے وہ کبھی پنجاب سے نو کانفیڈنس لانے کی بات کرتے تھے، پھر کسی نے کہا کہ نہیں پہلے سینٹ یا اسمبلی کے اس سے چیئرمین سینٹ سے یہ چیز لائی جائے. تو ساری باتیں ہوتی رہی. اس کے بعد میاں صاحب کو میرے خیال میں کنونس کیا گیا کہ یہ 2-3 طریقے ہیں جو لیگل ہیں، آئینی ہیں، ان پہ بات کریں، اپنی دوسری پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں. آپ اگر اپنے بیانیے پہ اڑے رہے تو دوسری پارٹیاں اپنے بیانیے پہ اڑی رہیں گی. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں اس چیز نے کنونس کیا میاں صاحب کو. اور جو اپنے ہمارے پارٹی کے جو ان کے دوسرے لیڈران تھے وہ بھی وقتاً فوقتاً جاتے رہے ہیں. میرے خیال میں وہ کچھ ملنے تو کوئی بھی نہیں اتنی دور جاتا ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی پیغام لے کے جا رہے ہوں گے. تو جو بھی پیغام ان کو پہنچائے گئے اپنے پارٹی لیڈرز کے تھرو یا کسی اور چینل کے تھرو، اس نے میاں صاحب کو کنونس کیا. اور میرے خیال میں یہی وجہ بنی کہ اب سب پارٹیاں مل کے کسی ایک ایجنڈے پہ بیٹھی ہیں. ابھی تک بات چیت چل رہی ہے، روزانہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ڈنر بھی ہو رہے ہیں، کبھی کچھ نیگیٹو نیوز آتی ہے، کبھی کچھ پازیٹیو آ رہی ہوتی ہے. تو ابھی صورتحال واضح نہیں کہ آگے چل کے یہ کیا بنے گا. ٹھیک، ابھی صورتحال تو واضح نہیں ہے، لیکن میں خالد صاحب کی طرف جاؤں گا. خالد صاحب مجھے یہ بتائیے
میرا سوال ادھر ہے، اور میری طرح کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ سمجھ آئے ہمیں کہ جو صورتحال اس وقت ہے اس میں نواز شریف کیا گین کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب فرض کریں نو کانفیڈنس موو آتی ہے اور وہ پاس ہو جاتی ہے، اور جس طرح کے لین دین چل رہی ہے، پرویز ارائی صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں وزیر اعلیٰ شپ دے دو پنجاب کی، تو فرض کریں ان کو وزیر اعلیٰ شپ مل جاتی ہے، تو مسلم لیگ کو کتنے نفلوں کا ثواب ہوگا؟ السلام علیکم، سوری میں ایک تو میں لیٹ ہوں، دوسرا یہ آج زوم کو بہت مدت بعد میں نے استعمال کرنا شروع کیا تو میرا بیک گراؤنڈ میسڈ اپ ہے، آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یا نہیں، میرے لیے تو بہت پرابلم ہے، لیکن میں اس کو فکس نہیں کر پا رہا، مطلب اب مجھے لاگ آف کرنا پڑے گا فکس کرنے کے لیے۔ تو اب واپس آتا ہوں مدثر آپ کے سوال کی طرف یا سوالوں کی طرف۔ میرے خیال میں میاں صاحب جو ہیں کو آپ لوگ جانتے ہو کہ میرا تھوڑا سا پیسمسٹ ویو ہے نا ان سب باتوں میں۔ میاں صاحب کو یا نون لیگ کو پچھلے تمام تجربات کو سامنے رکھ خود سے کوئی چیز کریٹ نہیں نہ کر کے پچھلی تمام جو واقعات گزر چکے ہیں ان کو سامنے رکھ کر بندہ یہ کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہے کہ نون لیگ کو اس کے اندر جتنی بھی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہو، اے ایم پی ہو، پی ٹی آئی ہوئی، کاف لیگ ہوئی، جمعیت علماء اسلام ہوئی، ان سب میں سب سے کم بینیفٹ اگر کسی کو ہوگا تو وہ نون لیگ کو ہوگا، اور ظلم یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ پاور جس کی یوز ہوگی وہ نون لیگ کی یوز ہوگی۔ اب وہ کیسے کریں گے بھائی؟ وہ ایسے کریں گے کہ سرحد میں مانسیرا کی جانب اور پنجاب میں جنرلی میجورٹی نون لیگ لے گی، ان کی جو پیپل پاور ہے اس کو مولڈ کر کے توڑ کر آپ دوسرے تمام گروپس کو کسی نہ کسی حد تک فائدہ پہنچائیں گے، چاہے آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے ان کے ساتھ الیکشنوں میں یا کسی بھی جگہ پر، چاہے آپ ان کو ان کے بندے اپنے پاس لے کے ان کو ٹکٹ دیں گے، ہر صورت میں صرف نون لیگ ہے جو کہ ایکچولی کچھ دے سکتی ہے کسی کو، پی پی بھی نہیں دے سکتی، پی ٹی آئی تو دے گی نہیں، اور کسی نے کیا دینا ہے ان کو؟ تو اس وقت یہ ساری بات ماننے سے نون لیگ سوائے اپنا نقصان کرنے کے اور کچھ نہیں کرے گی، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہوگا یہ کہ جس طرح بلوچستان میں جب نون کی حکومت گئی تھی تو کیا کہا تھا لوگوں نے؟ ایک زرداری سب پر بھاری، حالانکہ وہ فوج نے کروایا لیکن زرداری کو یوز کر کے کروایا۔ سینٹ کے الیکشن میں زرداری کا بندہ سینٹ میں بھرتی کروایا، جو کہ کس طرح ہوا سب کو نظر آ رہا، نون لیگ کی وزن پر ہوا، اس کے بعد ساری کہانی پھر ختم۔ پھر لوگوں نے بولا یار نون لیگ جو کیسی گدھی پارٹی ہے، گدھے ہیں یہ لوگ، اگین وہی ہو رہا ہے، ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی لوگ نقصان اور خسارے میں رہیں گے۔ لیکن ان کو میرے خیال میں عمران خان ایک شدید خواہش تھی کہ وہ جو کچھ بھی ہو جائے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنے۔ اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ اپنی ہر چیز کی قیمت دے کر وہ پرائم منسٹر بننا چاہ رہا ہے۔ میرا یہ ایک بات ضمنی سوال ہے، ایک ضمنی سوال ہے آپ سے خالد بھائی، میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ کیا اس نو کانفیڈنس موو کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے؟ 100% ہے، 100%۔ میں یہ سوال پہلے بھی ایک میں وہ شہباز والی بات پوری کر دوں۔ شہباز یہ جانتا ہے کہ اس کو پرائم منسٹر شپ ملنی ہے تو نون لیگ کے وزن پر ملنی ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں لے اس کی، پتہ نہیں میں غلط ہو سکتا، اللہ جانتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ نون لیگ ختم ہو جائے، نواز شریف اس کو بولے کہ میں تجھے ابینڈن کرتا ہوں اور اس کے بعد شہباز شریف ایک یا دو سیٹ کے اوپر لے بھی جائے، میں تو یہ بھی نہیں ماننے کو تیار۔ اب آ گیا یہ کہ اس کو یہ اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو ہے 100۔ آپ دیکھیں نا یہ پیٹرن ہے،
پتہ نہیں آپ کو اس طرح نظر آئے یا نہ آئے، تب میں اس کو دیکھتا ہوں، مجھے اس کو دیکھنے میں زرداری کے دور میں حد کے میاں صاحب خود جب عدالت میں گئے کوٹ پہن کر کہ جی گیلانی کو اتارو کیونکہ یہ خط نہیں لکھ رہا سوئٹزرلینڈ، اس میں اور آج کے دن میں بخدا مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، کیریکٹر چینج ہوئے، اسٹوری وہی ہے، اور یہی بنیاد ہے میری شک کی کہ کیونکہ فوج ظاہری طور پہ اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، اللہ کرے کہ ملک کی جان چھوٹے، فوج کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج شہباز شریف ہے یا عمران خان، ان کو فرق اس بات سے پڑتا ہے جو بھی پیچھے بیٹھ کے کام کروا رہے ہیں، ان کو فرق پڑتا ہے آئیڈیا سے، آئیڈیالوجی سے. آئیڈیالوجی کیا ہے کہ پالیٹیشینس آر ناٹ کیپیبل آف رننگ دس کنٹری، دیٹس واٹ دے آلویز بریک. اس کو توڑتے ہیں وہ. اس وقت بھی وہی ہو رہا ہے کہ جی عمران خان کو ہم لے کر آئے، عمران خان تو یار فرشتہ تھا، اگر وہ بھی ناکام ہو گیا تو یا اور کون چلے گا. ایک اور تجربہ ہو جائے گا. اس نقطے میں بات ختم کرتا ہوں. اچھا، میں کوئکلی خالد صاحب، میں شفیق صاحب کے پاس جاؤں گا اور وہی سوال میرا آپ دونوں سے بھی ہوگا، یعنی خاور صاحب سے بھی ہوگا اور آپ سے بھی ہوگا. اتنا کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، لاہور بالکل اس وقت ایکٹیویٹی کا گڑھ ہے، وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں شفیق صاحب نو کانفیڈنس موو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھیے، I will beg to disagree جو تھوڑا سا خالد بھائی کے ساتھ جسارت کروں گا جو ہمیشہ چلتی رہتی ہے بات. لیکن دیکھیے، جو 2014 سے لے کے جو گجرانوالہ کے جلسے تک ہوا، وہ بالکل وہی ہوا جو خالد بھائی نے بات کی ہے. اور گجرانوالہ جلسے کے بعد اس سے بھی برا ہوا. تقریباً اکتوبر پچھلے 4-5 مہینے پہلے تک جو نون لیگ کو جس طریقے سے گیدا جا رہا تھا، شریف فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا ہمارے سامنے، سارا کچھ، ساری کی ساری جو ہے وہ لیڈرشپ اندر پکڑی گئی تھی. تو میں کم از کم اس چیز سے ایگری نہیں کر سکتا کہ اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چل پڑی. میرے خیال میں اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو یا فوج کو، اسٹیبلشمنٹ ویسے بھی لمبا لفظ ہے، سیدھا فوج کا چھوٹا لفظ بن جاتا ہے. فوج کو کوئی نون لیگ سے محبت ہو گئی ہے یا فوج نون لیگ کو حکومت دینا چاہتی ہے، یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں یہ سائیکل اسی طرح سے ہی چلتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ آ کے گند ڈالتی ہے، 8-10 سال وہ جو ہے ملک خراب کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سویلینز کو کچھ عرصے کے لیے کام کرنے کی اجازت دے دیتی. فوج کہیں نہیں جاتی. اور جس طرح میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کیا ہے کہ وہ صرف جیپ جو ہے سڑک کے کنارے تھوڑی سی آدھی، وہ بھی سڑک پر آدھی نیچے اتار کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ، بس تو راستہ دے دیتے ہیں سویلینز کو کہ چلو تم تھوڑا سا کام شام کر لو. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے کہ آپ جو فوج کا نون لیگ کی طرف اور اپوزیشن کی طرف جو بیہیویئر تھا وہ بدلا ہے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں چینج آئی ہے، تو چینج تو وہاں آئی ہے. چینج تو آپ پارا میں آئی ہے اور نظر آ رہی ہے. آج آپ کو حامد میرا ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھا نظر آ رہا ہے، طلعت اپنا پروگرام کرتا نظر آ رہا ہے. انصار عباسی کا آپ آج کا آرٹیکل دیکھ لیجئے، اور واضح طور پہ کے پی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں وہ دیکھ لیجئے. آپ جو ہے عدالتوں میں، الیکشن کمیشن میں، ہر طرف دیکھ لیجئے کہ آپ کو ایک واضح چینج نظر آ رہی ہے. ہم یہ بحث کر سکتے ہیں کہ چینج کیوں آئی ہے، کہ وہ چینج واقعی پاکستان کی محبت میں یا جمہوریت کی محبت میں آئی ہے، یا ان کو اب ان کے پاس آپشن ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ چلو جو پہلے ہوتا ہے کہ پہلے بھی دیتے رہی ہیں سویلینز کو گورنمنٹ، جب ان کے پاس آپشن ختم ہو جاتی ہیں تو سویلینز کو بلا لیتے ہیں. تو میرا خیال میں اس طرح بھی یہی ہوا ہے. اور نون اور میاں صاحب نے، آپ دیکھیے کہ جتنی وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں پی کاٹی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے یہ بالکل ہاں، جو اس کا جو ابھی جو اگلا سوال ہے اس کو آپ اس سوال کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو میرے خیال میں تھنک ول بیکم مور کلیئر کہ یہ عدم اعتماد جو ہے وہ آج یہاں پہ جو کھڑا ہے تو یہاں پہ کیا ہوا ہے. خالد بھائی، اس کا تعلق بالکل آپ کی بات کے ساتھ ہے.
کہ نون لیگ نے اور میاں صاحب نے جب جو ہے وہ یا صادق لسٹ لے کے گئے پہلی دفعہ میں دسمبر میں، تو انہوں نے جا کے لسٹ دی میاں صاحب کو کہ 22 سے 23 لوگوں کی تھی، اور کہا کہ یہ لوگ نون لیگ میں آ جائیں گے اگر ان کو آپ پارا سے کال آ گئی، تو اگر آپ پارا والے ان کو کال کر دیں گے تو یہ نون لیگ میں آ جائیں گے۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ ہمیں ان کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کو انفارمیشن کی بیس پہ بات کہ ان کو لینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر انہوں نے کال کا انتظار کرنا ہے تو۔ پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں، اور پھر کالیں آنے وہاں سے سب کو بند ہو گئی، اور آپ نے باپ کا جو سینیٹر تھے ان کا بیان بھی دیکھا، باقی لوگوں کا بھی، ایون سب لوگوں نے بتایا کہ پرویز الہی نے 3 دفعہ کال کیا، جی دسو اسی کی کریے، تو انہوں نے کہا جی ایسی کچھ نہیں دسنا، جو کرنا تسی آپ ہی کرو۔ جتنی خالد بھائی جتنی بھاگ دوڑ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو اس بھاگ دوڑ کی ضرورت کوئی نہیں تھی، وہاں سے 2 کالیں ادھر جانی تھی، 2 کالیں ادھر جانی تھی، یا یہ کام شروع نہیں ہونا تھا، اور شروع ہو جاتا تو اب تک ختم ہو چکا ہونا تھا۔ یہ اگر سارے ہیڈ لیس چکن کی طرح بھاگے پھر رہے ہیں نا، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اوپر جو ہے کوئی حکم نہیں آ رہا تو اب ہم ادھر جائیں ادھر جائیں، درمیان میں کھڑے رہیں، ہم کیا کریں؟ ورنہ اگر ادھر سے حکم آنا ہوتا تو اب تک بالکل کلیئر ہو کہ جو ہونا تھا ہو چکا ہوتا، یا ہمیں پتہ چل جاتا۔ اب ہوا کیا ہے، اس میں جو زرداری ہے صحیح پکوڑے اس نے تلے، اور جو کام خراب کر رہا ہے وہ بھی زرداری کر رہا ہے، گول گپے نہیں، گول گپے ڈفرنٹ ایشو ہے۔ اچھا، جو پکوڑوں کا جو ایشو ہے، تو آپ دیکھیے کہ جب میاں صاحب نون لیگ کے پاس پنجاب میں نومبر میں نمبرز پورے ہو چکے تھے، 3 کے ساتھ بات چیت مکمل ہو چکی تھی، اور بھی لوگ جو پی ٹی آئی کے تھے زیادہ نہیں تھے، لیکن 12 کے قریب ایم این ایز جو تھے ساؤتھ سے اور کچھ اور جو کمیٹڈ تھے نون لیگ کے ساتھ، نون لیگ ان کے ساتھ کمیٹڈ تھی کہ وہ لوگ کہ ان لوگوں کو اگلے الیکشن میں جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے گا۔ اور نون لیگ نے جب یہ بات شروع کی تو تب زرداری صاحب کو اندازہ ہوا کہ یہ پوری گیم میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ سوری تھوڑا سی بات لمبی ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اگر اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیے آج سے 6-7 مہینے پہلے زرداری صاحب بڑی اونچی ہواؤں میں تھے، جو لاہور کا جب بائی الیکشن ہوا ہے، اور جس میں انہوں نے 30,000 ووٹ لیے تھے شاید، اس وقت بالکل ایک ملک میں بالکل ڈفرینٹ ایک فضا تھی، اس فضا میں اور آج کی فضا میں بہت فرق ہے۔ اس وقت زرداری کو نظر آ رہا تھا کہ پنجاب سے اگر میں 25-30 سیٹیں لے لیتا ہوں تو میں اگلی گورنمنٹ میں جو ہے ایک مخلوط حکومت میں بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس کو نظر آ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی جو ہے دوریاں اتنی زیادہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ ہی چلنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہا تھا زرداری کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، نیب کے کیسز باقی سارے کیسز بالکل ان کے ختم ہو چکے ہیں، کوئی ہیئرنگ نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کی کوئی کیس ان کا پیپل پارٹی والوں کو کہیں نہیں لگ رہا۔ نون لیگ کے تو آج بھی کیس لگے ہوئے، پیپل پارٹی کے تو کیس ہی کہیں نہیں لگتے، نہ نیب میں سے کوئی ہیئرنگ، کوئی نئے ان کے خلاف کچھ ہوتا ہے۔ ایک خورشید شاہ کا ایز اے سمبل رکھا ہوا تھا سکھر میں، وہ بھی سکھر میں گھر میں رہ رہا تھا، کوئی نیب کی کسٹڈی میں وہاں بھی نہیں رہا وہ، لیکن بہرحال یعنی ہی واز ان نیب کسٹڈی، چلے مان لیتے ہیں۔ تو لیکن جب یہ نیوٹرل والی بات نیوٹرل ہوا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا سب سے زیادہ نقصان زرداری کو ہوا ہے، سب سے زیادہ۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا نیکسٹ اگلے سیٹ اپ کے پوائنٹ آف ویو، کیونکہ وہ ہی واز ٹوٹلی پورے کا پورا بینک کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں اگلی حکومت بنانے کے لیے میرے اوپر ہاتھ رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے لیے اس نے پوری اپنا جو تھا وہ ساری بساط بچھا لی تھی۔ لیکن جب جو تھا نومبر میں بات الٹی، اور جو خالد بھائی نے بھی بات کی، اور خالد بھائی نے بات بالکل صحیح بات ہے کہ آرمی سے یا اسٹیبلشمنٹ سے لوگوں نے جا کے میاں صاحب سے بات چیت کی، اور اس بات چیت کے نتیجے میں جو تھا وہ برف پگھلی، اس نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، یہ کام ہوا۔ لیکن اس کے بعد جو تھا جب زرداری نے دیکھا کہ یہ گیم میرے ہاتھ سے نکل گئی، تو پھر اس نے یہ بالکل آخری وقت میں یہ پرویز الہی والا جو ہے شوشہ جو یہ چھوڑا، یہ کاف لیگ کی طرف سے نہیں آیا، یہ کاف لیگ کی ڈیمانڈ نہیں تھی، نہ کاف لیگ جتنی بھی وہ ان کے یعنی سیاسی وہ ہو 5 ووٹوں کے ساتھ یا 10 ووٹ 8 ووٹوں کے ساتھ وہ پرائم منسٹرشپ یا چیف منسٹرشپ نہیں مانگ سکتے، نہ انہوں نے مانگی تھی۔ ان کے مطالبات اگلے سیٹ اپ کے حساب سے کچھ اور تھے، گجرات میں، منڈی بہاؤالدین میں، چکوال میں، بہاولپور میں، they were asking something more than ایک جو ابھی ہم چیف منسٹر کی بات کر رہے ہیں، وہ 10 سے 12 ایم این اے کی سیٹیں مانگ رہے تھے نون لیگ سے اگلے الیکشن میں۔ یہ جو چیف منسٹر والا معاملہ ہے، یہ زرداری صاحب نے درمیان میں پکوڑا تلا ہے اپنا،
ورنہ یہ جو تھا، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے پنجاب میں پرویز الہی کو لا کے پیپلز پارٹی کی انٹری ڈالی جائے، کاف لیگ کے ساتھ مل کے اگلے الیکشن میں اتنی سیٹیں لی جائیں جو ان کا پہلا پلان تھا جس پہ وہ کام کر رہے تھے، کہ اسی پلان کو وہ آگے لے کے جا سکے. اور اب وہ سارا کچھ گند ڈال کے واپس جا کے کراچی بیٹھ گئے. تو اب بڑا مشکل لگ رہا ہے. اب جو صورتحال بن گئی ہے کہ اگر چودھری اور نون لیگ کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ خود سے ہو جائے، جس کا چانسز پورے ہیں. کہ اب دیکھیے، ایک میں سوال آپ تینوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو 2018 میں الیکشن ہوئے، اگلے الیکشن اس طریقے سے ہونے نہیں لگے. اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے، عدالتوں کے ہوتے ہوئے، اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی جو اس وقت صورتحال ہے جتنی کہ اس کے ساتھ جو ہو گئی ہے، اگلے الیکشن میں اگر نون لیگ حکومت بناتی ہے سینٹر میں اور پنجاب میں، تو ترین گروپ کا کیا ہوگا، کاف لیگ کا کیا ہوگا. باقی ابھی ہم ایم کیو ایم اور پاپ کو رہنے دیتے. ان دو کا اگر دونوں جگہ پہ حکومت بن جاتی ہے تو ان کے پاس کیا آپشن باقی بچے گی. ان کی آج مجبوری ہے دونوں کی کہ وہ آج نون لیگ کا ساتھ دیں، بغیر کسی بلیک میلنگ کے، بلیک کسی اس کے کچھ مانگے ہوئے. اگلے سیٹ اپ میں کوئی بھی جگہ بنانے کے لیے ان کی مجبوری ہے. ورنہ کاف لیگ اگلے الیکشن میں سوائے گجرات کی 2 سیٹوں سے ایک حد، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا. کلاکن کی سیٹ ان کو نہیں ملنے لگی. علامہ عباس جو ہیں وہ واپس بھی نون لیگ میں چلے گئے، جو مین جس کی وجہ سے ان کو چکوال کی 2 سیٹیں ملیں گی. اور بہاولپور سے جو طارق بشیر چیمہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ہمیشہ اس کا اور کزن کا طاہر بشیر چیمہ جو ہے، ایک نون لیگ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک پیپل پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے. کبھی وہ جیتا ہے، کبھی وہ جیتا ہے. اگر تھوڑی سی بھی نون لیگ کے حق میں ہوا چلی تو طارق بشیر چیمہ والی سیٹ بھی چلی جائے گی. چودھریوں کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے سیٹ اپ میں ان کی 1 یا 2 سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں. تو وہ ان کی بارگین اس کے پوائنٹ آف ویو سے تھی. یہ زرداری نے آ کے درمیان میں یہ سارے کا سارا کام خراب کیا ہے. ورنہ اٹ واز آل پلانڈ. اگر جس طریقے سے نون لیگ کام کر رہی تھی، یہ فروری کے فرسٹ ویک میں آ جانی چاہیے تھی عدم اعتماد، اور ورنہ ابھی آ جانی تھی. اب پیپلز پارٹی اس کو پورے کو ایک اور طریقے سے کیش کرنا چاہ رہی ہے. میرے خیال میں کل ان کا شروع ہو رہا ہے لانگ مارچ کراچی سے. جی کل شروع ہو رہا ہے، 27 کو، کل یا پرسوں شروع ہو رہا ہے. شفیق صاحب تھوڑا بات لمبی ہوگی. میرا ایک سوال خاور سے بھی اور خالد سے بھی، کہ جس طرح پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ زرداری کو پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، تو کیا مسلم لیگ نون یہ نہیں کہہ سکتی کہ ٹھیک ہے ایم کیو ایم کو پھر آپ سندھ میں وزیر اعلیٰ نشست دے دیں؟ کیوں جی ایسا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، سندھ میں جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی ایک جو تھوڑی نظر آ رہی ہے، وہ الطاف حسین کا لندن والا کیس حل ہونے کے بعد. آپ دیکھیں کہ کچھ ایکٹیویٹی بڑھی ہے، کچھ لوگوں نے اپنی دوبارہ اس کے ساتھ، الطاف حسین کے ساتھ، اپنے روابط دوبارہ شروع کرنے کا اندیا بھی دیا ہے، اور کچھ لوگ سنا ہے کہ اندرون خانہ دوبارہ مل بھی رہے ہیں اور اس چیز کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، یا جو ادارے ہیں وہ ان کو ہونے دیں گے دوبارہ کراچی میں ایکٹیو، یہ بات کی بات ہے. لیکن کچھ آثار نظر بھی آ رہے ہیں. اگر وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑی مصیبت سندھ میں اور شروع ہو جائے گی. اور نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ پی ٹی آئی نے بھی جو سیٹیں جیتی ہیں کراچی اور حیدرآباد میں کچھ، اور کراچی میں خاص طور پہ، ان پہ بھی بڑا اثر پڑ سکتا ہے. تو اس چیز کو بھی تناظر میں رکھنا پڑے گا. اگر کوئی بھی اتحاد بنتا ہے اس سلسلے میں یا اگلے الیکشن کے لیے، تو سندھ میں بھی بڑا اپسٹ ہونے کا اندیشہ ہے. جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، چودھری برادران اب لمیٹڈ کمپنی رہ گئی ہے ایک شہر کی، اور پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہو چکی ہے اور اس کا واپسی کا اتنا امکان نہیں ہے. اگر نون لیگ صرف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرتی ہے کسی کو کوئی بڑی سیٹ دینے کے لیے، تو میرے خیال میں وہ بیوقوفی ہوگی اور نقصان میں رہیں گے. چودھری صاحب اچھے وزیر اعلیٰ رہے ہیں پہلے بھی، اور انہوں نے کام بھی کیا تھا، ایسی بات نہیں، انہوں نے کافی کام کیا تھا پنجاب میں ضیاء الحق اس میں مشرف کے دور میں. اور اگر ان کو دوبارہ یہ دیا گیا تو وہ یقیناً وہ کریں گے کوشش کہ ان کی سیٹیں آئندہ الیکشن میں، اگر ان کو انٹرم گورنمنٹ ملتی ہے تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ کچھ ایسا کریں کہ اگلا جو اگلا الیکشن جنرل الیکشن ہوگا، ہو سکتا ہے جلدی ہو یا اپنے ٹائم پہ ہو،
تو اس کے لیے وہ پریپیئر کر سکیں، کچھ ایسا سلسلہ کر سکیں کہ ان کو یا تو زیادہ سیٹیں ملیں کہ کل کو گورنمنٹ کس کی بھی بنتی ہے تو ان کے بغیر نہ بنے، اور اگر فیڈرل میں بھی ان کو سیٹیں ملتی ہیں تو فیڈرل کی گورنمنٹ بھی ان کے بغیر نہ بنے، تو وہ اس کو کیپچر کرنے کی ضرور کوشش کریں گے ان حلقوں کو۔ تو نون لیگ کو بہت سنبھل کے فیصلہ کرنا پڑے گا، کسی کے کہنے پہ ایک بڑا اتحاد میں شامل نہ ہو۔ پنجاب میں ان کی پاور ہے، اور میرے خیال میں مریم نواز اکیلی ہی اس پاور کو مضبوط کر سکتی ہے اور بڑھا سکتی ہے، اس کے لیے کسی اور لیڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت پنجاب کے لیول کی بات کر رہا ہوں۔ نیشنل لیول پہ پیپلز پارٹی محدود ہے سندھ تک، پی ٹی آئی کا صرف مقابلہ ہے، اور وہ بھی پی ٹی آئی کس طرح ہے کہ پی ٹی آئی کے پیچھے جو عوامل تھے جنہوں نے ان کو پورے ملک میں اس طرح کی سیٹیں دی اور جتنی بھی دی ان کو، وہ میرے خیال میں کافی حد تک پیچھے ہو گئے یا تتر بتر ہو گئے، یا انہوں نے ایک قسم کی علیحدگی اختیار کر لی ان سے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل ہوگا اگلے الیکشن میں ایک نیشنل لیول کی، جو اپنے آپ کو اس وقت سب سے بڑی جماعت کہتے ہیں، وہ لیول اپنا قائم رکھنے کے لیے۔ تو لے دے کے پورا جو نکلتا ہے وہ نون لیگ کے لیے نکلتا ہے۔ عام آپ کسی بھی شہر میں جائیں، کسی بھی علاقے میں، چاہے وہ نون لیگ کا ہے یا وہ پی ٹی آئی کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ کے ساتھ جنرل پبلک کو ہمدردی ہے، کیونکہ جو پچھلے 2-3 سال میں عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو میرے خیال میں اس چیز نے بڑا سپورٹ کیا اس مائنڈ سیٹ کو کہ جو پہلے والے تھے وہ کم از کم اچھے تھے، تو اس کا بینیفٹ ان کو مل سکتا ہے مسلم لیگ کو۔ تو یہ جو میرا سوال وہی ہے، جی تحریک عدم اعتماد آئے گی یا نہیں؟ تحریک، جی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے نون لیگ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اکیلے کچھ کرنا ہے یا ان سب کے ساتھ بلیک میل ہو کے یا کچھ لے دے کے کچھ کرنا ہے۔ گو کہ ضرورت ہے اس وقت، لیکن حالات جو دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک دم شور شرابہ ہوا، سارا کچھ ہوا لاہور میں، اور زرداری صاحب واپس جا کے بیٹھ گئے، چودھری صاحب کے روزانہ بیان تبدیل ہو رہے ہیں، پہلے ملاقاتیں ہوئی، دوسرے دن منیر صلاحی نے کوئی بیان دے دیا کہ ہم تو جی جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہیں گے۔ اب پھر ایک اور چیز نکلی ہے کہ چودھری صاحب نے ان کو بتایا ہے کہ یہ ہماری تو اتنے بندے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ لا سکتے ہیں، تو دونوں طرف گیم چل رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی اپنی گیم چلا کے وہ زرداری صاحب ٹھنڈے ہو کے چلے گئے، مولانا فضل الرحمان رہ گئے ہیں، وہ ابھی ان کا کچھ نہ 3 میں نہ 13 میں، کیونکہ ان کی اسٹریٹ پاور مذہبی لیول پہ تو ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ پولیٹیکل لیول پہ کوئی اتنا اسٹریٹ میں وہ کچھ دکھا سکیں، کیونکہ وہ تجربہ کر چکے ہیں پہلے دھرنے ورنے کا، تو کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ تو تحریک لانا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس وقت پریڈکشن کرنا اس کے بارے میں کہ جیسے اگر ہم وار کے بارے میں کریں گے، عالمی جنگ لگے گی یا نہیں لگے گی، تو وہی حال ان کا بھی ہے کہ تحریک آئے گی یا نہیں آئے گی، بڑا انسرٹن سا ماحول ہے اس وقت۔ اچھا جی، انسرٹن ماحول ہے، خاور بھائی کہتے ہیں۔ خالد صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس سوال میں؟ اگر ہم کچھ عرصہ پہلے تک کے نون لیگ کے بیان چند ماہ زیادہ پرانی، آپ کی آواز تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے اس میں، تھوڑا مائک قریب کیجیے گا۔ یار میں منہ نال لا تو وہ اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ چند ماہ پہلے تک ایون مریم تک نے یہ کہا ہے کہ عدم اعتماد کس طرح لائیں، کیونکہ عدم اعتماد فوج کی مرضی کے بنا نہیں پوری ہو سکتی۔ یہ چند ماہ پہلے تک یہ لوگ کہتے تھے، اب یہ پچھلے مہینے ڈیڑھ کے اندر یہ تھوڑا سا اس میں چینج آیا، ورنہ کچھ دن پہلے تک ان کا یہی سٹینڈ تھا نون لیگ کے تمام بندوں۔ اب یہ اس موضوع پر خاموش ہو گئے، اب وہ یہ کہہ یہ رہے ہیں، ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ فوج جو ہے واقعی پیچھے ہٹ گئی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو میں تو نہیں مانتا فوج پیچھے ہٹی ہے، میں تو رتی نہیں مانتا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی 100% فوج کے اسکرپٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں اگر پتہ نہیں اس طرح کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو جس طرح میں دیکھتا ہوں، بھائی اگر نون لیگ عوامی سیاست کر رہی ہوتی تو ان کے سٹینس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، ان کے سٹینس میں کنسسٹنسی نہیں ہے۔ یہ ایک دن بیان دیتے ہیں، 100 دن کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ ان کے بیانات کو دیکھو تو وہ ہمیشہ لگتے ہیں کہ وہ سنکرونائزڈ ہے،
وہ ایسے جیسے کوریوگراف قسم کا بیان ہے, کسی خاص موقع پہ بیان آتا ہے, اس کے بعد پھر جا کے سو جاتے ہیں. یہ چیز میری نظر میں ظاہر کرتی ہے کہ یہ آج بھی اسکرپٹ کے اوپر ہے. اس وقت اسکرپٹ رائٹر ان سے یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت گیم چل رہی ہے نا, یہ اس کی عدم اعتماد کی اور یہ ہو رہا ہے اور حکومت جانے والی ہے, اسکرپٹ رائٹر نے یہ لکھا ہوا ہے ان کے لیے کہ اس کا پارٹ بنے, اور یہ اس کا پارٹ بن چکے. جس دن اسکرپٹ رائٹر نے عمران خان کو اتارنا ہوا, انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر جس طرح گیلانی کو کھڑے کھڑے سزا دے کے گھر بھیج دیا تھا نا, کتنی دیر لگی تھی؟ 2 منٹ, 30 سیکنڈ یا 58 سیکنڈ تھا کہ اس کے اندر وہ رکا. اس کے بعد بولا کہ یو آر ہوم ناؤ, یو آر ناٹ پرائم منسٹر اینی مور. جب انہوں نے کرنا ہوگا وہ اس طرح کر لیں گے. اس وقت وہ کوئی گیم چل رہے ہیں, گیم کیا چل رہے ہیں یہ میں نہیں پتا, کیونکہ مجھے پتا نہیں. اچھا, ہم لوگ کا اس سیگمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے. میں آپ تینوں ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں کہ بہت شارٹ نوٹس پہ آپ تینوں تشریف لائے, اور ہم نے کوشش کی کہ عدم اعتماد کے اوپر تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے. وہ ہم نے کیا. ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے ایک وقفے کے بعد. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.